ठीक है चलिए भाई टाइम लिमिट आपने 5 से 7 मिनट रखा है। नहीं तो आप 10 मिनट के आज आप कोई नहीं ज्यादा नहीं जो सदर साहब से पूछ लीजिए सदर साहब कौन है आज साहब सदर कौन है फजल खान साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाई आपको बहुत मुबारक हो हसनी साहब कि आपने एक नया सिलसिला शुरू किया है और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा कामयाब रहेगा, क्योंकि कई दफ़ा दिल करता है कि कोई अच्छे अशार लोगों के से सुने जो हमने नहीं सुने हैं पहले। मैंने तकरीबन कितने 6 शोरा के एक शेर चुना है, तो मेरा ख्याल है कि 6-7 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। सबसे पहले मीर तकी मीर का एक शेर है, शर्त सलीका है हर एक अम्र में, शर्त सलीका है हर एक अम्र में, ऐब भी करने को हुनर चाहिए। वाह 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 वाह, ऐब भी करने को हुनर चाहिए। वाह अच्छा, ये एक जबरदस्त शेर है। अगर अच्छी बात भी बेसलीका की जाए तो असर नहीं करती, हाँ बुराई को सलीके से किया जाए तो भली मालूम देती है, जोर सलीका पर। अच्छा, अब एक शेर है मंजर भोपाली साहब का जी, फरमाते हैं, ऐश ऐश खैरात में हमको न गवारा होगा, वाह ऐश खैरात ऐश खैरात में हमको न गवारा होगा, उम्र भर गम पे गुजारेंगे वो खुददार हैं हम, वाह 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 वाह, उम्र भर गम पे गुजारेंगे वो खुददार हैं हम। वह क्या खूब तरीके से इंसान की अजमत को उजागर किया। हमें हर हाल में अपने कुव्वत बाज़ पर भरोसा करना चाहिए। फी ज़माना लोग अपनी कुव्वत बदी पर सर्फ कर रहे हैं, काश हम में लेने के बजाय देने का जज्बा पैदा हो। अच्छा, आगे एक शेर है, ये इसी के ऊपर जैसे अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, वाह वाह जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खून जिगर में। वाह वाह वाह, अच्छा, आगे परवीन शाकिर साहब ने बड़ा अच्छा शेर बयान किया है, जब सुनिएगा। उससे एक बार तो रूठूं मैं उसी की मानिंद, वाह वाह उससे एक बार तो रूठूं मैं उसी की मानिंद, और मेरी तरह से वो मुझको मनाने आए। वाह क्या ख्वाहिश है, देखिए क्या मासूमाना ख्वाहिश है। सिर्फ एक बार जिंदगी में इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो बहुत खूब है। देखिए, तो बहरहाल ये शेर मुझे बहुत इसलिए से बहुत पसंद आया कि इसकी ख्वाहिश का जो इजहार उसने किया जबरदस्त तरीके पर। नौशी गिलानी का एक शेर है, वो जिसने दिए मुझको मोहब्बत के खजाने, वो जिसने दिए मुझको मोहब्बत के खजाने, बादल की तरह आंख से बरसा भी वही है। वाह 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 वाह, बादल की तरह आंख से क्या किस तरह उसने जिद्दत तराजी देखी। वो जिसने दिए मुझको मोहब्बत के खजाने, बादल की तरह आंख से वो बरसा भी वही है। एक अहमद फराज साहब का शेर मुझे पसंद आया। इसमें उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है, जो देखिएगा। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं। बहुत अच्छे शेर। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाए। ये शेर इसलिए भी मुतासिर करना कि मौजूदा जमाने की अक्कासी है। देखा जाएगा उस जमाने तो आजकल लोग अल्लाह को छोड़ बैठे हैं, भुला बैठे हैं। अल्लाह के आगे झुकने के बजाय इंसानों के आगे झुक रहे हैं। चलो, एक आखिरी शेर है शकील बदायूनी का, ये मेरा बड़ा फेवरेट शायर है। तो खैर ये जाहिद के ऊपर है, अक्सर जाहिद के ऊपर बेशुमार आपको कलाम मिलेगा, लेकिन इसका ये अछूता कलाम है। मस्जिद से निकलते तो हैं, मस्जिद के इरादे से निकलते तो हैं जाहिद,
مسجد کے ارادے سے نکلتے تو ہے زاہد لیکن انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے کہیں اور. واہ 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 بہت اچھا بہت اچھا شعر. مسجد کے ارادے سے نکلتے تو ہیں زاہد لیکن انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے کہیں اور. یہ بڑی زبردست غزل ہے. تو یہ بڑا جامع شعر ہے. اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ عمل سے دوری، دوسرے عوام کو تلقین لیکن خود کو ٹھیک نہیں کرنا، تیسرے خود بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو اب اسی وجہ سے 73 سے زیادہ فرقے بن گئے. تو یہ انہی کے اعمال کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہرحال یہی میں نے لکھ پایا. تو بہت شکریہ. بہت اچھی بہت اچھی انتخاب. شیخ ثانی. آج واقعی آج کی محفل بڑی کیا کہ جاندار ہوگی کیونکہ اچھے اچھے اشعار سننے کو ملیں گے. آپ نے بھی جان ڈال دی ہے نا، آپ نے جان ڈال دی ہے. چلیے اس کو قائم رکھیے. اچھا جناب، تو یہ میں نے تو صرف 2 شاعر منتخب کیے ہیں، ان کا ہے کچھ. وہ ایک تو ناصر کاظمی ہے، ایک انور مسعود. تو ناصر کاظمی کے کچھ شعر پڑھتا ہوں، پہلے ہی سنیے. تیرے آنے کا دھوکا سا رہا ہے، تیرے آنے کا دھوکا سا رہا ہے، دیا سا رات بھر جلتا رہا ہے. واہ 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 واہ. تیرے آنے کا دھوکا سا رہا ہے، دیا سا رات بھر جلتا رہا ہے. عجب ہے رات سے آنکھوں کا عالم، عجب ہے رات سے آنکھوں کا عالم، یہ دریا رات بھر چڑھتا رہا ہے، یہ دریا رات بھر چڑھتا رہا ہے. سنا ہے رات بھر برسا ہے بادل، سنا ہے رات بھر برسا ہے بادل، مگر وہ شہر جو پیاسا رہا ہے، مگر وہ شہر جو پیاسا رہا ہے. وہ کوئی دوست تھا اچھے دنوں کا، وہ کوئی دوست تھا اچھے دنوں کا، جو پچھلی رات سے یاد آ رہا ہے، پچھلی رات سے یاد آ رہا ہے. کسے ڈھونڈوں ان گلیوں میں ناصر، کسے ڈھونڈوں ان گلیوں میں ناصر، چلو اب گھر چلیں دن جا رہا ہے، چلو اب گھر چلیں دن جا رہا ہے. انہی کی ایک دوسری غزل ہے. کیوں غمیں رفتگاں کرے کوئی، کیوں غمیں رفتگاں کرے کوئی، فکر وا مندگاں کرے کوئی. تیرے آوارگان غربت کو شامل کارواں کرے کوئی، تیرے آوارگان غربت کو شامل کارواں کرے کوئی. زندگی کے عذاب کیا کم ہیں، زندگی کے عذاب کیا کم ہیں، کیوں غمیں لامکاں کرے کوئی، کیوں غمیں لامکاں کرے کوئی. دل ٹپکنے لگا ہے آنکھوں سے، دل ٹپکنے لگا ہے آنکھوں سے، اب کسے رازداں کرے کوئی، اب کسے رازداں کرے کوئی. اس چمن میں برنگ نکہت گل، اس چمن میں برنگ نکہت گل، عمر کیوں رائے گاں کرے کوئی، عمر کیوں رائے گاں کرے کوئی. شہر میں شور گھر میں تنہائی، شہر میں شور گھر میں تنہائی، دل کی باتیں کہاں کرے کوئی، دل کی باتیں کہاں کرے کوئی. یہ خرابے ضرور چمکیں گے، یہ خرابے ضرور چمکیں گے، اعتبار خزاں کرے کوئی، اعتبار خزاں کرے کوئی. انور مسعود کو تو آپ مزاحیہ شاعر کے طور پر زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کی غزلیں کچھ زیادہ نہیں ہیں، لیکن کچھ ہیں تو بڑی اعلیٰ ہیں. تو مجھے خود سے بھی کھٹکا سا لگا تھا، مجھے خود سے بھی کھٹکا سا لگا تھا، میرے اندر بھی ایک پہرا لگا تھا، میرے اندر بھی ایک پہرا لگا تھا. ابھی آثار سے باقی ہیں دل میں، ابھی آثار سے باقی ہیں دل میں، کبھی اس شہر میں میلہ لگا تھا،
کبھی اس شہر میں میلہ بہت اچھا. جدا ہوگی کسک دل سے نہ اس کی، جدا ہوگی کسک دل سے نہ اس کی، جدا ہوتے ہوئے اچھا لگا تھا، جدا ہوتے ہوئے اچھا لگا تھا، اکٹھے ہو گئے تھے پھول کتنے، اکٹھے ہو گئے تھے پھول کتنے، وہ چہرہ ایک باغیچہ لگا تھا، وہ چہرہ ایک باغیچہ لگا تھا، پیے جاتا تھا انور آنسوں کو، پیے جاتا تھا انور آنسوں کو، عجب اس شخص کو چسکا لگا تھا، عجب اس شخص کو چسکا لگا تھا. ایک اور غزل ہے، اب اس کے مزاج کی جو ہم اس کا مزاج سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ مزاج سے مختلف ہے. اور پختگی دیکھیں، فارسی کے استاد ہیں بیسیکلی، تو مجھے بھی پڑھایا ہے، میں نے ان سے پڑھا ہوں. وہ کالج میں شروع میں آئے تو پہلی پوسٹنگ ان کی تھی اور میں بھی ظاہر گریجویٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے پڑھایا. بہت بذلہ سنج ہیں، بہت یعنی گفتگو ان کی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے اس میں سے، اور بات بڑی اچھی کرتے ہیں. جیسے آپ یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں، اسے تو پاسے خلوص وفا ذرا بھی نہیں. وہ اس الارم سے یہ شعر ہے جناب، بہت مشہور شعر ہے اسرار ناروی صاحب کا، جنہیں ہم لوگ ابن صفی کے نام سے جانتے ہیں. کچھ شعر بھی کہ انہوں نے کہے ہیں، بہت مشہور شعر ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگا. بالآخر تک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، بالآخر تک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا باقی سب افسانے. ایک انتہائی تلخ حقیقت کا اظہار کیا ہے انہوں نے. انسانی جبلت ہے، یہ ان کی سرشت میں ہے کہ انسان بنیادی طور پہ کسی نہ کسی حد تک خود غرض ضرور ہے. اور اگر آپ جزا اور سزا کے تناظر میں بھی دیکھیں تو انسان ہر چیز اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا خوشنودی یا اس کے قہر سے بچنا بھی ہو تو بھی اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ لادین ہیں، جو اللہ پہ یقین بھی نہیں رکھتے، وہ اگر کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کا اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کے وہ کسی تعریف، شہرت یا انعام کے خاطر اچھا عمل کرتے ہیں، پھر وہی اپنی ذات کا اس میں آتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہمیں واضح طور پر بتایا کہ قیامت کے روز جب اعمال کا تبادلہ ہوگا انسانوں کے درمیان تو اس میں بھی کوئی رعایت کی مروت نہیں ہوگی، کیونکہ بنیادی طور پہ ہم لوگ خود غرض ہیں. تو بالآخر تک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا باقی سب افسانے. اس شعر کی روانی اور سادگی دیکھیے کتنی ہے، اور پھر اس کے اندر جو الفاظ کی ترتیب ہے وہ بول چال والی الفاظ کی ہے، کوئی اس میں آگے پیچھے نہیں کیا، بالکل جیسا بول چال میں الفاظ ہوتے ہیں ویسے ہی. تو یہ شعر مجھے اس لیے پسند ہے، اسرار ناروی ابن صفی کا، جو کہ جو شعری نام تھا ان کا اسرار ناروی تھا. دوسرا شعر ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشان ہونا. یہ شعر ہے پنڈت برج نارائن چکبس کا. زندگی اور موت پہ کئی شعر کہیں گے، لیکن اس نقطے کو چکبس نے بہترین طریقے سے اجاگر کیا ہے. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، جب روح اور بدن جدا ہو جاتے ہیں تو موت ہوتی ہے. اس کا ایک تو یہ ہے. پھر سائنس کے روح سے دیکھیں تو ہم سب کیمیکلز کا مجموعہ ہے، لیکن ایک خاص ترتیب ہے، کوئی ترکیب ہے جو کہ ہمیں زندہ بناتی ہے، جسے ہم زندگی کہتے ہیں. مرنے کے بعد جو لا آف کنزرویشن آف ماس اور لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے، کہیں نہیں جاتے، یہ چیزیں وہی موجود رہتی ہیں. اگر ہمیں دفنا دیا ہے تو ہماری جگہ کوئی گھاس پھوس اگ جائے گا انہی کیمیکلز کا. تو اجزاء تو وہی ہیں، لیکن ان کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو زندگی آتی ہے، اور موت انہی اجزاء کا پریشان ہونا ہے. تو زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. شعور، لا شعور اور تحت شعور جس خاکی سے جدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی موت ہے. تو اب مختلف طریقے سے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اجزاء ہیں موجود، لیکن ان کے ملنے جلنے کو، ترتیب کو ہم لوگ زندگی کہہ دیتے ہیں. یہ شعر مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ چکبس جو تھے وہ اقبال کے ہم اثر تھے، اور یہ شعر آپ کو سننے میں لگتا ہے اقبال کا شعر ہوگا،
کوئی کہے جس کو نہ پاتا ہو پڑھا شاید اقبال کا شعر ہے بھائی, بہت مشہور شعر ہے یہ, کیونکہ اس میں اقبال کا رنگ نظر آتا ہے. تو آپ کو دیکھیے اس کو دیکھو, مجھے ایک اور تقویت یہ ملتی ہے کہ یہ جو شاعر ہیں یہ مسلمان تو نہیں تھے, اور یہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, یہ آپ کو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے. اور اقبال نے اپنی جو انداز بیان تھا اس کا اثر ہر ایک پہ ڈالا, انہوں نے صرف مسلمانوں پہ نہیں ڈالا. تو مجھے یہ شعر اس لیے بھی پسند ہے. اور آخر میں یہ اشفاق حسین صاحب کی ایک چھوٹی سی نظم ہے, یقیناً آپ نے سنی بھی ہوگی, زومنگ. مجھے بہت اچھی لگتی ہے نظم. دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر, چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال, سڑکوں کے ایک جال میں ویران سی گلی, ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر, تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان, چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن, کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب, کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن, مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل, اس دل کے وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں, یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں. کیا خوبصورت ہے, نظم معرہ ہے یہ, اس میں کوئی قافیہ اور ردیف نہیں ہے, لیکن اب وہ ترنم نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہر مصرے کے آخری چند الفاظ کو اگلے مصرے کی ابتدا میں استعمال کرنے سے ایک ربط پیدا کیا گیا. اس نظم کی بنت اور یا بناوٹ انتہائی عمدہ ہے, بہت یونیک ہے, بہت خوبصورت ہے. بالکل شروع ہی سے یہ نظم آپ کو اپنے گرفت میں لے لیتی ہے, اور ہر مصرے کے ساتھ ذہن میں بنی تصویر زیادہ واضح ہوتی چلی جاتی ہے, اور زوم ہوتے ہوتے ایک حقیقی دنیا کی تصویر دل کی وسعتوں کی تخیلاتی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے, جو کہ زمین سے بھی بڑی ہے. اس طرح یہ زومی اختتام ہونے پر اپنے مقام آغاز پر پہنچ جاتی ہے. اگر اسے پابند نظم میں کہنا ہو تو شاید اضافی اشعار یا فالتو کے مصرے آ جاتے. یہاں صرف بہر کی بنیاد پر یہ ایک پر اثر بات کی ہے, اس میں کوئی مصرع فالتو نہیں ہے, ہر چیز جو ہے اپنے حساب سے مکمل ہے. بات پرانی ہے, یعنی دل کی وسعت کا بیان ہے, لیکن البتہ انداز اچھوتا ہے, اور جو کرافٹ ہے شاعری کا وہ انتہائی اعلیٰ ہے. یہ مجھے بہت السلام علیکم. میرے پاس کچھ منتخب اشعار ہیں, اور چونکہ میرا مزاج بچپن سے ہی بڑا ظریفانہ رہا ہے, عاشقانہ نہیں, اور میں اس وقت اس دور میں پڑا ہوں جس دور میں دلیپ کمار کی پکچر عروج پہ تھی, اور وہی تخیل لے کر کے اس میں ذہن پہ اپنے کو لے کے چلے تھے. اور وہ کیا اس زمانے میں جو مشہور گانے تھے وہ ہوتی تھی اس میں, گانوں میں گنوایا تھا. جو ایک تو وہ تھا مان میرا احسان کہ میں نے کیا ہے تجھ سے پیار, دلیپ کمار کا. پھر وہ آئیے آگے چلتے تھے, تم نے کسی کی جان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے, وہ دیکھو روٹ کر میری جان جا رہی. کیا وہ شاعری ہے, بہت خوب. تو یہ سب چیزیں تھی جو ہمارے دماغ میں تھی, اور میں اس کو لے کے چل رہا تھا. لیکن چونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا, ہم ذرا آگے نہیں ہاتھ پیر مارا, پیچھے ہی رہے. تو کچھ منتخب اشعار میرے اسی زوم میں ہے جو میں آپ لوگ کو سنانا چاہتا ہوں, تو سنیے گا. ایک تو سیما بکروادی کی اشعار ہمیں بہت پسند ہے. سنیے گا. نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی, نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی, کس کی آخری ہچکی کس کی دل کی لگی ہوگی, آخری ہچکی کسی کی دل لگی. بہت مشہور شعر ہے. تجھے دانستہ محفل میں جو دیکھا وہ تو مجرم ہوں, نظر آخر نظر ہے بے ارادہ ہوگی. مزہ آ جائے گا محشر میں کچھ سننے سنانے کا, زباں ہوگی ہماری اور کہانی آپ کی ہوگی.
बहुत उम्दा शेर है। ताजुब किया लगी जो आग ऐसी माब सीने में, हजारों दिल में अंगारे भरे थे, लग गई होगी। वाह 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 क्या सिमा लग गई होगी। मुकर्रर जरा पढ़ाइए, फरमाइए। ताजुब क्या लगी जो आग ऐसी माब सीने में, हजारों दिल में अंगारे भरे थे, लग गई होगी। ये सिवाब का नहीं है, लेकिन जरा सुनिएगा। दिल का ठिकाना ढूंढ लिया है और कहाँ अब जाना होगा। हम होंगे और वहशत होगी और यही वीराना होगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत यही वीराना होगा। दाव दहलवी कोई शायर आपको जरा सुना दें, इसलिए कि दाव दहलवी की बातें कुछ और है। तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था? किसका था? न था रकीब, तो आखिर वो नाम किसका किसका था? क्या? वाह 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 बहुत जबरदस्त। बहुत तवील गजल है। जी जी, बहुत रहा दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, मुकीम कौन हुआ है मकाम किसका था? अच्छा, अब जरा सा थोड़ा सा आपको और जो है, एक शाहिद कमाल साहब थे, उनका एक शेर है। जब डूब के मरना है तो क्या सोच रहे हो? वाह वाह, क्या बात। जब डूब के मरना है तो क्या सोच रहे हो? इन झील सी आंखों में उतर क्यों नहीं जाते? वाह वाह, बहुत अच्छा। दूसरा मिस्टर सानी फिर बोलिएगा। इन झील सी आंखों में उतर क्यों नहीं जाते? हाँ हाँ, वाह जैसे आपको, वाह वाह। यह दुआ लखनवी की शेर। इन मद भरी आंखों की तारीफ हो क्या जाहिद, देखो तो है दो सागिर, समझो तो है मैखाने। तो हमारे हसनी भाई ने कहा था कि आप अपनी पसंद की तशरीह करें। भाई पसंद है, बहुत पसंद है, अब हम इसकी क्या तशरीह करें? पसंद की मतलब कोई जबान नहीं है। वाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। बहुत अच्छा। आइए मंसूर भाई। वो काबिल तारीफ और काबिल तवज्जो है जी जिस अंदाज से जी जी जी, ये असल चीज है। शेर महसूस करके पढ़ा जाता है। जी, आप सब डूब जाए शेर में, वाह। फिर उसकी अदायगी में। तो हजरत, ये मुंतखब शायरी की ये इब्तिदाई नशिस्त बिल्कुल। के लिए मैंने एक गैर मारूफ शायर के जी, बहुत मारूफ गजल अच्छा, चुनी। वाह वाह। ये गैर मारूफ शायर थे कृष्ण बिहारी हाँ, किशन नाम सुना, किशन बिहारी नूर लखनवी, अहले जुबान, हिंदी और उर्दू के विद्वान। उर्दू में लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और हिंदी के विद्वान थे ही, इसलिए उनकी शायरी में एक हिंदी और उर्दू का बहुत ही हसीन इम्तिजाज पाया जाता है। सबसे बड़ी खुसूसियत उनकी शायरी क्या है कि उनके अल्फाज एक बहुत ही नर्म, आमियाना, रोजमर्रा की गुफ्तगू के अल्फाज, कहीं कोई ऐसी इस्तारे की जरूरत उनको महसूस नहीं होती अपने ख्यालात पेश करने। मौजू उनका रूहानियत, जिद्दत, हकीकत और खुद एहतसाबी। सबसे अहम चीज जो एलिमेंट है वह है खुद एहतसाबी। उनका इंतकाल अभी हुआ 2003 में, बड़े अफसोसनाक हालात के तहत। ऑपरेशन टेबल, दिल के मरीज थे और ऑपरेशन के दौरान उनका इंतकाल हो गया। जिंदगी के आखिरी हिस्से में उनको
بہت لوگوں نے خراج عقیدت پیش کی. اوائل حصے میں اتنے مقبول نہیں ہوئے لیکن آخری سے بہت مقبول. قبل اس کے میں وہ غزل پیش کروں آپ کو سامنے, اگر صاحب صدر کی اجازت ہو تو میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. جی جی بالکل. کہتے ہیں ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں, ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں, وہ گناہ سے پہلے ہو کہ ہو گناہ کے بعد. ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں, وہ ہو گناہ سے پہلے یا ہو گناہ کے بعد. بہت اچھا شعر, بہت جی جی جی. اور سنیے جناب, کہتے ہیں تشنگی کے بھی مقامات ہیں کیا کیا, یعنی تشنگی کے بھی مقامات ہیں کیا کیا, یعنی کبھی دریا نہیں کافی, کبھی قطرہ ہے بہت. واہ 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 واہ, بہت اچھا, کیا خوبصورت شعر ہے نا. خوبصورتی دیکھیں, کبھی قطرہ نہیں کافی, کبھی کبھی دریا نہیں کافی, کبھی قطرہ ہے. کیا خوبصورت شعر ہے. میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا, دیکھیے تضاد دیکھیے گا شعر میں. میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں. واہ واہ, بہت اچھے, بہت اچھے. یہ ہے ان کا رتبہ, آپ کہتے ہیں ان کا نمونہ جو میں نے آپ کو بتایا. اس نے توڑ دی برسوں کی سادنا میری. دیکھیے ہندی اردو کا ترجمہ. اس نے توڑ دی برسوں کی سادنا میری, گناہ کیا ہے یہ جانا مگر گناہ کے بعد. گناہ کیا ہے یہ جانا مگر گناہ کے بعد. گناہ کے بعد. آئینہ یہ تو بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں مگر, آئینہ یہ تو بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں مگر, آئینہ اس پہ ہے خاموش کہ میں کہ مجھ میں کیا. واہ 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 واہ, کیا بات, واہ 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 واہ, کمال ہے خیال. آئینہ یہ تو بتاتا ہے میں کیا ہوں مگر, آئینہ اس پہ ہے خاموش کہ کیا ہے مجھ میں. بہت اچھے, بہت اچھے. یہ ان کا نمونہ شاعری کا. اب میں آپ کو غزل پیش کرتا ہوں. یہ بہت مشہور غزل ہے, آپ حضرات نے ضرور سن رکھی ہوگی. اس کے ہر ایک شعر حقیقت پہ مبنی ہے, خود احتسابی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے ہر شعر آپ کہہ سکتے ہیں حاصل غزل. اچھا, ہر شعر ماشاء اللہ, ہر شعر حاصل غزل. عموماً ایسا ہوتا نہیں, جی جی, کوئی ایک آدھ شعر ایسے ہی ہوتا ہے. حاصل غزل ہوتا ہے, جی جی. کوئی ایک آدھ غزل حاصل دیوان ہوتی ہے, کوئی ایک آدھ مصرع حاصل زندگی ہوتا ہے, حاصل حیات ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. ہر شعر حاصل غزل. میں یہ نہیں کہا, ٹھیک ہے. آپ کو پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں. ہاں, یہ مشہور شعر ہے. دیکھیے اور اشعار دیکھیے گا. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. بتائیے. اتنے حصوں میں بڑھ گیا ہوں میں, سب ڈیمانڈ آن آفر, اتنے حصوں میں بڑھ گیا ہوں میں, میرے حصے میں کچھ بچا ہی. کیا کہنے صاحب, کیا خوبصورت. اتنے حصوں میں بڑھ گیا ہوں میں, میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. نہیں. اس پہ غور کیجیے گا, اس شعر پہ. زندگی موت تیری منزل ہے. بالکل حقیقت ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. زندگی موت تیری منزل ہے, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. واہ 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 واہ, کیا منزل اور راستہ ملا. کیا بے بسی, کیا کہنے کا, اتنی سادہ, کیا سادہ سادگی, اور کیا فلسفہ ہے. آپ اسے حاصل غزل نہیں کہیں گے. تینوں شعر حاصل غزل ہے. بالکل بہت اچھا, بہت اعلیٰ. زندگی موت تیری منزل ہے, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. راستہ ہی کیا نہیں. کلام ہے. اور ایک سنی, اس سے بھی زیادہ بہتر. کیا سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. ہاں اگری ہاں. آپ کوما لگا دیے, سچ غلط ہو جائے گا. بالکل. فل اسٹاپ لگا دیے, مان بدل جائیں گے. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. دیکھیے کیا خوبصورت تضاد ہے. کیا خوبصورت شعر ہے. دیکھیے ارے کیا کیا شعر ہے نا, ایک ایک شعر خوبصورت. مطلب لوٹ گیا ہے اس غزل کے اوپر میں.
کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے اور جھوٹ کی کوئی نہیں زبردست. یہ دو اشعار جو ہیں یہ چللو ہے میری زبان میں. ذرا میں عرض کر دیتا ہوں. کیا زندگی اب بتا کہاں جائیں, زندگی بتا کہاں جائیں, زندگی اب بتا کہاں جائیں, زہر بازار میں ملا ہی نہیں. واہ واہ. اور جس کے کارن فساد ہوتے ہیں, جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں. واہ 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 واہ. بہت کو. اور کتنے اوتار کیسے پیغمبر, ایسا لگتا ہے خدا ہی نہیں. واہ ارے واہ 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 واہ. کیا کتنے اوقات کیسے اوتار کیسے پیغمبر, ایسا لگتا ہے اب خدا ہی نہیں. خدا ہی نہیں. اور اس سے بہتر شعر وہ خود کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا. کہتے ہیں چاہے سونے کے فریم میں جڑ لو, چاہے سونے کے فریم میں جڑ لو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. واہ کیا صحیح بات, بہت صحیح بات ہے. بالکل کیا صحیح بات. چاہے سونے کے فریم میں جڑ لو, آئینہ آنا جھوٹ بولتا ہے. کہیں نہیں بولتا ہے. آئینہ جھوٹ بولتا بہت کیا زبردست. خوبصورت غزل ہے صاحب, امیزنگ. اپنی رچناؤں میں وہ ہے زندہ, اپنی رچناؤں میں وہ ہے زندہ, نور سنسار سے گیا ہی نہیں. یہ ان کی آخری غزل تھی, نور تخلص. نور تخلص. بہت اچھی. بہت اچھا. بہت اعلیٰ, بہت خوبصورت. زبردست. بہت ہر شعر اس غزل کا. ان شاعر کا پورا نام پھر سے ایک دفعہ بتا دیں. کرشن بہاری نور. کشن بہاری. بہت بہت بہت. اور ایک ربائی پیش کرنا چاہوں گا, جوش مانیہ. ان کا مقام تو آپ سبھی جانتے ہیں, الفاظ کا شہنشاہ. جی اس شخص کے پاس اتنے الفاظ ہیں کہ کوئی جذبات, کوئی تمنا ایسی نہیں جس کے لیے وہ الفاظ اس میں ادا نہ کر سکے. یہ میں خیال میں 14-15 سال کی عمر میں نے یہ ربائی سنی تھی. وہ دن اور آج کے دن یہ میرے ذہن پر مسلط جو میں آپ سے بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں قلزم ہوں جو سمٹوں گا تو کوثر ہوں گا. کوثر ہوں گا, کلثم ہوں سمٹوں گا تو کوثر ہوں گا. ذرا بلندی دیکھیے, جی جی, خیال کی بلندی دیکھیے. کہتے ہیں قلزم ہوں جو سمٹوں گا تو کوثر ہوں گا, قطرہ ہوں جو ٹپوں گا تو گوہر ہوں گا. کیا بات. قلزم ہوں جو سمٹوں گا تو کوثر ہوں گا, قطرہ ہوں جو ٹپوں گا تو گوہر ہوں گا. اس عرش تخیل کی بلندی سے کبھی بالفرض گرا بھی تو پیغمبر ہوں گا. واہ 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 واہ. بہت زیادہ نرگسیت ہے. بہت. انسان کا مقام دیکھیے, انسان کا مقام یہ ہے, عظمت انسان کی. کتنے اوتار اور کتنے پیغمبر آئے, تو نہ آیا تیرے پیغام برابر. واہ. تو حضرات یہ تھی میری مختصر سی پیشکش. بہت بہت اچھا, بہت بڑا اچھا انتخاب. بہت اچھا. بہت خوبصورت انتخاب آپ کا. شکریہ جناب. شکریہ. آئیے فضل بھائی. اختتامی آپ بولیے. آپ سنائیے. صدارت فرمائیں. پھر ہم جا سکتے ہیں. السلام علیکم. اردو گھر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے منتخب کلام کا. میں سوچتا ہوں کہ بعض وقت ہم اپنے کی بجائے دوسروں کے کلام پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سنانے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے, انشاءاللہ کامیاب رہے گا. اور میں آج جس شاعر کو منتخب کیا ہے, پہلے ویسے تو اور بڑی لمبی لسٹ ہے لیکن 3-4 کا 1-2-5-6 منٹ میں سناتا ہوں. سب سے پہلے جو میں نے خود بھی شاعری کا شوق شروع ہوا تھا احمد ندیم قاسمی کی نظمیں پڑھ کے. تو ان کی ایک مشہور نظم ہے سرخ پتھر, آپ لوگوں نے سنی ہوگی, تو اس کے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں. کہ ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار, ایک لمحے کو ٹھہر
मैं तुझे पत्थर ला दूं। वाह रेत से बुत न बना ए मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं। मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, लेकिन कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा? कौन सा पत्थर तेरे काम आएगा? सुर्ख पत्थर है जिसे दिल कहती है दुनिया, सुर्ख पत्थर है जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े हुए पर्दे, या तुझे रूह के पत्थर की जरूरत होगी जिसमें हक बात से भी पत्थर की तरह गिरती है। इनके कुछ आखिरी के कुछ शेर सुना देता हूँ, बहुत लंबी है ये, कि जितने मेयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितने इफ्कार है इस दौर के सब पत्थर हैं, जितने मेयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितने इफ्कार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं। शेर भी, हुस्न भी, तस्वीर और अना पत्थर। इस दुनिया में तो हर फन का निशा पत्थर है, हाथ पत्थर है तेरे, मेरी ज़बां पत्थर है। ये इनकी बड़ी मशहूर नज़म है, तो ये इसके कुछ अशार। अच्छा साहब, अक्सर हम लोग अपनी शायरी तो बनाते हैं, लेकिन कुछ शायरों का तरन्नुम से पढ़ने का भी होता है, तो उनको हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। तो आज मौका मिला है कि कोशिश करूँ कुछ तरन्नुम से सुनाने। तो एक तो वो लास्ट वीक जो आप लोगों ने प्रोग्राम किया था हिमायत अली शायर, तो उसको मैंने बड़े गौर से देखा, तो उसके अंदर एक तो उनके अच्छे कलाम नहीं दिखे। उसमें से एक मशहूर है कि हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं, तो उसको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग, हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग, देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग, देखते ही देखते। किस लिए कीजिए किसी गुमगुश्ता जन्नत की तलाश, किस लिए कीजिए किसी गुमगुश्ता जन्नत की तलाश, जब के मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं लोग, हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग। और ये इसका मशहूर शेर है इनका के शम्मा के मानिंद अहले अंजुमन से बेनियाज, शम्मा के मानिंद अहले अंजुमन से बेनियाज, अक्सर अपनी आग में चुपचाप जल जाते हैं लोग, हर कदम पर नित नए। और ये उनका आखिरी शेर है कि शायर उनकी दोस्ती का अब भी दम भरते हैं आप, शायर उनकी दोस्ती का अब भी दम भरते हैं आप, ठोकरें खाकर तो सुनते हैं संभल जाते हैं लोग, हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग। ये एक उनकी बड़ी मशहूर थी। और एक शायर पाकिस्तान के पीरजादा कासमी साहब, उनका एक शेर मुझे बड़ा पसंद है कि कुदूरतों के दरमियां अदावतों के दरमियां, कुदूरतों के दरमियां अदावतों के दरमियां तमाम दोस्त अजनबी हैं दोस्तों के दरमियां। ये उनका बड़ा मशहूर शेर है। और आखिर में इंडिया के एक मशहूर शायर हैं, तो उनकी भी एक तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बशीर बदर। उनकी ये बड़ी मशहूर गजल है। यूं ही
بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو، یوں ہی بے سبب، اور کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو، یوں ہی بے سبب۔ اور یہ شعر ہے کہ مجھے اشتیار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں، کیا خوبصورت مصرع ہے، مجھے اشتیار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو، بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو۔ ایک ان کی ایک دو شعر اور سنا دیتا ہوں، ہے بات صحیح؟ آپ کی ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سوار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سوار لوں، تیرا حرف حرف او آئینہ، تیرا حرف حرف ہو آئینہ، تجھے آئینے میں اتار لوں، ابھی اس طرف، اور میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو شمام شب کا جگا ہوا، میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر، ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر، تیرے ساتھ شام گزار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سوار لوں، تیرا حرف حرف ہو آئینہ، تجھے آئینے میں اتار لوں، ابھی اس طرف۔ بہت شکریہ، میں بڑی خواہش تھی کہ اس سے بھی پڑھوں، میں اپنا کلام ترجمہ سے نہیں پڑھتا، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔